अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हफीज़ुल आस्तूरी शिरानी और आप देख रहे हैं वॉइस पी के। आज हमारे साथ वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगव साहब इस्लामाबाद में मौजूद है। मीर साहब, वॉइस पी के को ख़ुशी वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हम स्टार्ट सबसे पहले आप ही से शुरू करेंगे, बलूचिस्तान के हालात की बात करेंगे, लेकिन ये है कि गुज़श्ता दिनों आप पर एक जानलेवा हमला हुआ था, उसमें आप महफूज रहे। उसके बारे में थोड़ा बता दें कि वाक़या कैसे हुआ और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान महफूज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, जिस दिन हर पाकिस्तानी खुशी से ये दिन मनाना चाहता है, क्योंकि आज़ादी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत होती है। तो मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी जाऊँ, खलात जाऊँ और अपने लोगों के साथ जश्न आज़ादी मनाऊँ और 14 अगस्त की खुशियाँ मनाऊँ। लेकिन जो आप आजकल आपको पता है कि हमारे ख़ित्ते में, हमारे सूबे में हिंदुस्तान के पैसों की वजह से और हमारे बिरादर मुल्क अफ़गानिस्तान की अपनी सरज़मीन और ताउन की वजह से हमारे सूबे में एक दहशतगर्दी फैली हुई है, जिनसे मासूम लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। तो इन दहशतगर्दों का ये टारगेट था कि खलात जो एक तारीख़ी शहर है, उधर हम एक ऐसी दहशतगर्दी करने की कोशिश करेंगे जहाँ इस पाकिस्तान का जो झंडा है वो बुलंद ना हो सके 14 अगस्त के दिन। तो पाकिस्तान का झंडा हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, उसको बुलंद करने कोई दुश्मन अगर एटम बम्बों के साथ भी आ जाए तो हम उसको अपने सीने से लगा लेंगे। तो मैं गया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का झंडा बुलंद करके जश्न आज़ादी मना कर मैं जब वहाँ से वापस आया, क्योंकि मैं गया था हेलीकॉप्टर में, मेरे पास मेरे जो कोयटा का मेरा पुलिस का स्टाफ, ATF का स्टाफ, मेरा ज़ाती जो गार्ड्स होते हैं वो मेरे साथ नहीं थे, मेरी जो आर्मर्ड गाड़ी है वो भी मेरे साथ नहीं थी। तो बस मैं 10:15 बजे वहाँ से प्रोग्राम जब ख़त्म करके आ गया तो मैं वहाँ से निकल कर आ गया SP खलात की गाड़ी में, और मेरे साथ दो। आप यहाँ से हेलीकॉप्टर पे गए, वहाँ से फिर पुलिस की गाड़ी में? पुलिस की गाड़ी तो में। वापसी हेलीकॉप्टर पे क्यों नहीं? हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर है वो ऑन ग्राउंड है, एक ही हेलीकॉप्टर है, उसमें वज़ीर आला साहब की मसरूफियात, अब्दुल खालिक कचकजी साहब के बेटे का वाक़या हुआ था, तो हेलीकॉप्टर एक ही था, बिज़ी था। तो मेरा ज़मीन है, मेरा सरज़मीन। इस तरफ से आप क्यों बाय रोड नहीं गए? उस तरफ से मुझे इसलिए बाय रोड नहीं गया कि शॉर्टेज ऑफ टाइम था, हम ग्वादर गए थे, हम आधी रात को ग्वादर से वापस पहुंच गए। आप ग्वादर से मैं कोयटा रात 3 बजे पहुंच गया, फिर अगले सुबह ही मुझे खलात जाना। मस्तूम के करीब आप पर वापसी पर अटैक हुआ। मैं वापस आया, यही कुंडुमरानी है जहाँ कोई एक किलोमीटर का फासला है। ये दहशतगर्द हैं जो फिर एक पहाड़ है, दहशतगर्द नीचे आके एक बाग है, वहाँ बाग में चोरों की तरह छुप कर फायरिंग करते हैं, फिर फायरिंग करके फ़ौरन पहाड़ से उस तरफ भाग जाते हैं। तो हम ये समझे कि हम तो नहते लोग हैं और हमारे साथ ना फ़ौज है ना आर्मी है, और ये अपने आप को बलोच कहते हैं, तो ये सामने आकर हमारा मुकाबला करेंगे तो उस मुकाबले में मज़ा भी आएगा। लेकिन उन्होंने जो एक हकूक़ की जंग की जो इतनी बड़ी बातें करते हैं और इतनी बलूचिस्तान की आज़ादी की बातें करते हैं, इन्होंने हम नहते दो गाड़ियों में हमारे पुलिस वाले थे, एक में हम सब नहते लोग बैठे थे, उन पर बाग के अंदर से छुप कर जो है उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद फ़ौरन ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट से जो है मेरे जो पीछे दो मेरी पुलिस की गाड़ियाँ थी वो उसकी जद में आ गई, जिससे वो ज़ख्मी हो गए। तो हमने फ़ौरन ही अपने ज़ख्मियों को, दहशतगर्दों को के साथ हमारे फोर्सेस ने मुकाबला किया, उनको भगा दिया और हमारे मरीज़ बाहिफाजत नवाब गौस बख्श रसानी हॉस्पिटल मस्तूम पहुंच गए, जहां से फिर उनको हमने कोयटा शिफ्ट कर लिया। सर, उसके बाद कोई ऑपरेशन वगैरह इलाके में हुआ? देखें, वो एक इलाका ऐसा है जिसमें ये 10-15 दिन पहले कर्फ्यू भी लगाया गया था सर। तो उस एक किलोमीटर का फासला है जहाँ इधर आकी दहशतगर्दी कर रहे हैं और फिर पहाड़ पर चढ़ के पहाड़ के उस पर जाते हैं। तो ज़रूर इस इलाके में जहाँ लोग आमद रफ्त पर लोगों के लिए मसला हो, लोगों के ख़वातीन और बाइज़्ज़त लोगों का आना जाना मसला हो, इन दहशतगर्द और बलूची में कहते हैं लुंड लोफर, इन लुंड लोफरों की वजह से
تو اس راستے کو صاف کرنا, کلیئر کرنا سرکار اور حکومت کا کام ہے, اور وہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ. سر مستونگ ہمیشہ سے گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلح تنظیموں کے حوالے سے, چاہے وہ مذہبی مسلح تنظیمیں ہو یا بلوچ ملیٹنٹس تنظیمیں ہو, اس حوالے سے کافی یہاں پہ واقعات ہوتے رہے ہیں, رپورٹس ہوتے رہے ہیں, سرکاری اور عسکری اور حکومتی لوگوں پر بھی, اور مختلف واقعات ہم نے دیکھے رپورٹ ہوئے ہیں. اب تک کیوں مستونگ, ابھی تک آپ کہہ رہے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر پھر وہ پہاڑ کے وہاں, تو حکومت اس میں کیوں ناکام ہو چکی ہے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کبھی کہا تھا ایک ایسے چوکی مار ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ وہ سامنے آئے تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, اور گزشتہ تقریباً سر 70 سال سے بلوچستان میں یہی حالت ہے, کسی نہ کسی شکل میں وہاں پر آپریشنز ہو رہے ہیں. ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ بلوچستان میں تقریباً 31,000 آپریشنز کیے گئے ہیں, ہزاروں لوگ جو ہے وہ مارے گئے دونوں طرف سے. تو کیا اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو پرامن بنائیں گے اور پورے خطے کے لیے ایک معاشی گڑھ بنائیں گے, اور اس کے باوجود پھر حالات آئے روز خراب ہونا. دیکھیں اس کے لیے حکومت اپنے عوام کا خیال رکھتی ہے. وہاں جو دہشت گرد ہیں انہوں نے عوام کو ہیومن شیلڈ بنایا ہوا ہے. اگر ان کے خلاف ہم ایک آپریشن, باقاعدہ آپریشن کا آغاز کرتے ہیں, باقاعدہ ان کو مارتے ہیں, تو اس میں نقصان کا اندیشہ بھی زیادہ ہوتا ہے. ہم نے اسی لیے باقاعدہ آپریشنوں سے سرکار نے, حکومت نے ہمیشہ اجتناب کیا ہے, تاکہ ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر انحصار کر ان کو پکڑ لیں. لیکن ابھی انہوں نے جو اتنا بلوچ روایات کو توڑا ہے, اسلامی روایات کو توڑا ہے, ہمارے ملک کے عام شہری, عام بزرگ, خواتین کو تنگ کرنا شروع کیا ہے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جو ابھی اپنے لوگوں کو, اپنے عوام کو, اپنے خواتین, اپنے باعزت لوگوں کو ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے نجات دینی چاہیے. سر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ میر سرفراز بگٹی صاحب اور باقی لوگ اس جنگ کے بینیفیشری ہیں, اور یہ باتیں کر کے اس جنگ کو مزید ہوا دے رہے ہیں, تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو, اما یہ ایسی باتیں ہیں کہ میرے خیال میں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. ہم ایسے خود آ کر اس سیٹ پر نہیں بیٹھے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں. ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں, ہم کو عوام نے منتخب کیا ہے, ہم منتخب ہو کر اسمبلی میں آئے ہیں. ایک دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے جسے میں صرف نہیں دیکھ رہا ہوں, جس کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اس دہشت گردی کے خلاف اگر آپ کارروائی کریں اور لوگ آپ کو کہیں کہ وار بینیفیشری, میرے خیال میں ایک عجیب سی منطق ہے. میں سمجھتا ہوں اس وار بینیفیشریز, اس جنگ کی جو بینیفیشریز ہیں, یہی جو چند کمانڈرز ہیں BLA کے, BLF کے, ان کی آپ ہسٹری دیکھیں. تو سرکار کیوں یہ موقع دے؟ ایک منٹ آپ میری سوال کریے. آپ ان کی ہسٹری دیکھیں. یہ لیڈرز کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بچوں کی بات, یہ چھوٹے خواتین کی, جو خواتین کے, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان کے جو لیڈرز ہیں یہ ہمارے سامنے تھے, یہ ادھر پڑے تھے, یہ متوسط طبقے سے بھی نیچے طبقے سے تعلق رکھتے تھے, ان کو پڑھنے کا کچھ نہیں تھا. یہ ہندوستان کے ہاتھ میں آ گئے, ہندوستان نے ان کو ڈالروں سے بھر دیا, ان کے یہ ابھی کھربوں اربوں ڈالروں کے مالک بن گئے ہیں. جنگ دہشت گردی کو انہوں نے کاروبار, باقاعدہ ایک بزنس بنایا ہے, اور اس سے یہ پیسہ کما کر ہمارے نوجوانوں, ہمارے بچوں, ہمارے خواتین کے ذہن میں یہ نیریٹو ڈالا ہے, ان کی جانوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ آپ جا کر اپنے ملک میں ایک فساد کھڑی کریں, اور یہ ایک آزادی کی جنگ ہے. یہ بالکل آزادی کی جنگ نہیں ہے. یہ کچھ قوتیں, کچھ طاقتیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے, ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ان کی لیڈرز کے جیب پیسوں سے بھر دیے اور ان کو اپنی گرفت میں کر لیا ہے. مفاد کی جنگ, آپ کہہ رہے ہیں پیسوں کی جنگ ہے. مولانا ہدایت الرحمان جماعت اسلامی کے رکن صوبائی اسمبلی ہے, انہوں نے گوادر حق دو تحریک کے نام سے انہوں نے الیکشن وہ کیا.
وہ بلوچستان اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہندوستان یا کوئی اور ملک ان لوگوں کو، ان بلوچ نوجوانوں کو، یا جو آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، ان کو پیسے دے سکتے ہیں، وہ یہ کام کروا سکتے، تو پاکستان کیوں نہیں ایسا کر سکتا ہے، یا وہ ایسا کیوں نہیں کرتا ہے؟ اگر واقعی پیسوں کی بات ہے، بلوچستان تو ہم کہتے ہیں کہ پورے خطے کے سب سے مالا مال صوبہ ہے، دنیا جہان میں جتنے بھی معدنیات پائے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا حصہ بلوچستان میں ہی ہے، ریکارڈ ہے کہ سندھ ہے، کاپر ہے، تانبا ہے، سونا ہے، جو بھی معدنیات کا آپ نام لے لیں، تو یہ سب ہے۔ تو کسی ایک پروجیکٹ کے پیسے ہم کیوں نہ استعمال کریں، ان لوگوں کو کیوں نہ دیں اور اس کو راضی کیوں نہ کریں؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے، ام میں اور ہندوستان میں بہت فرق ہے۔ ہندوستان ایک دہشت گرد ملک ہے، اس کا دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے اس کے پاس ایک بہت بڑا بجٹ ہے، وہ جو اس بجٹ کو ان دہشت گردی کے استعمال کے لیے ایسے لوگوں کو دیتا ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو دہشت گردی کے لیے تو پیسے نہیں دے سکتے، روزگار دینا ہمارا حق ہے اور ہمارا فرض ہے۔ یہ جنگ بھی یہ دہشت گرد اور ہندوستان اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ بلوچستان انریسٹ ہو، بلوچستان کا معدنیات نہ نکلے، بلوچستان کا ٹرانسپورٹ نہ چلے، بلوچستان کے وسائل استعمال نہ ہو، بلوچستان کا جو ساحل اور وسائل گوادر ہے اس کو بننے نہ دے، کیونکہ یہ جب سب کچھ بنے گا تو ترقی آئے گی، تو لوگوں کو روزگار ملے گا، تو لوگوں کی پسماندگی ختم ہوگی۔ اس جنگ کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ کچھ لٹیروں جنہوں نے اپنی سرزمین کا سودا کچھ پیسوں کے لیے کیا ہے، ان کو ساتھ ملا کر بلوچستان کو پسماندہ رکھیں، بلوچستان کے لوگوں کو پسماندہ رکھیں، ان کو آزادی کے جانسے میں ڈال کر خود جو ہے ان کی لیڈرشپ انجوائے کرے، اربوں اور ڈالروں کمائیں، اور ہماری ماہیں اور ہماری بچوں کو پہاڑوں پر بیچ کر ان کو اپنے ملک سے، بلکہ ان کا مستقبل جن کے مستقبلات میں قلم ہونا چاہیے تھا، آگے ترقی کر کے اپنی قوم کو آگے لے جانا چاہیے تھا، ان کو ایک دہشت گرد بنا کر اس ملک کو مزید پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ دشمن قوتیں جو آپ کہہ رہے ہیں، جن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں صوبائی بلوچستان کی صوبائی حکومت اور پاکستان کی مرکزی حکومت اور عسکری قیادت، اس کے لیے کیا منظم پلان؟ ایک دن کا واقعہ تو نہیں کہ ایک حادثہ ہوا ہے جو ہے، نہ کوئی پہلی قیادت ہے کہ یہ بات کر رہی ہے، کہ اگر سیاسی قیادت بلوچ کی بات کرے، پشتون کی بات کرے، بلوچستان میں رہنے والے کسی بھی کی بات کرے، تو وہ 70 دہائیوں سے یہی رونا رو رہے ہیں کہ بلوچستان کے حالات نہیں ٹھیک، حقوق نہیں مل رہے ہیں، یہ وہ جو سیاسی ایک آواز ہے۔ اس کے لیے مڈ ٹرم پالیسی کیا ہے، شارٹ ٹرم پالیسی کیا ہے، مڈ ٹرم پالیسی کیا ہے، لانگ ٹرم پالیسی کیا ہے؟ 1 سال 2 سال کی اگر بات ہی تو ہم کہیں گے کہ ضیاء صاحب ابھی آئے ہیں، اس کو تھوڑا نہیں سمجھ آ جائے گا، پلانا مشر بڑا آ گیا، ان کو نہیں سمجھ، یہ ادارہ ابھی اس میں انوالو ہوا نہیں سمجھ۔ اتنے سالوں سے اب تک اس مسئلے کا کوئی پراپر حل نکالنے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات آپ کے نظر میں اٹھائے گئے یا اٹھانے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ فوجی قیادت ہمیشہ سے کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، سیاسی قیادت کی ہمیشہ سے یہ ایک درخواست رہی ہے، ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے، تو اس کے لیے کیا اقدامات ہوئے اب تک؟ دیکھیں، دنیا میں بڑے سے بھی کوئی بڑا مسئلہ ہو، بڑے سے بھی کوئی بڑا مسئلہ ہو، ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح امریکہ اور ایران کا بہت بڑا مسئلہ تھا، جس میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے اس بڑے مسئلے کو بھی ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا اور ٹیبل کو میں ہی بٹھا دیا۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے وہ خواتین جو حقوق چاہتے ہیں، جو بلوچستان کے لیے انصاف چاہتے ہیں، ان کو ہر وقت دعوت ہے، آ جائیں، ٹیبل پر بیٹھ جائیں۔ وہ جہاں سمجھتے ہیں کہ اگر مرکز بلوچستان کے ساتھ کوئی ناانصافی کر رہی ہے، وہ اس کے لیے بھی ہم ان کے ساتھ، ان کے پیچھے، ان کی قیادت میں آئیں گے، مرکز کے ساتھ بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے، گارنٹی کیا ہے؟ بات کریں گے۔ لیکن مسئلہ میرے برادر یہ ہے، جس طرح پہلے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جن ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے خواتین کو جن لوگوں نے چند مٹھی بھر، جو ان کی ٹیررسٹ کی لیڈرشپ نے جو اس راستے پہ ڈالا ہے، وہ ان کو
डॉलरों से भर दिया गया है। सर वो लड़ रहे वो हैं, डॉलरों बंदूक से, वाले। एक मिनट, वो डॉलरों से भर गए, वो आपसे कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी मर्जी में भी नहीं है, वो किसी और के कैद में भी है, और वो हमारे नौजवानों को इस्तेमाल करके, हमारा खून इस्तेमाल करके पैसा भी खा रहे हैं। तो वो टेबल टॉक के में आने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने नौजवानों के लिए इक़दामात ऐसे उठा रहे हैं, सूबाई हुकूमत जिस तरह आपने देखा है कि हमने नए जॉब्स क्रिएट किए हैं, सर पुलिस में है, नेवीज में है, मेरिट बंदूक वाले जॉब, हमने तमाम डिपार्टमेंट्स में, तमाम डिपार्टमेंट्स में आप उसमें चेक करें, इसमें आप ताकि चेक किया करें ताकि लोगों तक रियलिटीज़ जाए। मेरिट पर जो है हमने बहुत काम किया है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरिट के हवाले से कि ताकि मुस्तकबिल में बच्चों को, नौजवानों को मेरिट के हवाले से जॉब मिले। और स्कॉलरशिप जो मैं समझता हूँ सब दुनिया में वो कौमें तरक्की करती हैं जो तालीम याफ्ता होती हैं। हमने अपने नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप के मद में इतना बड़ा पैकेज रखा है कि मैं समझता हूँ अगर हमारे नौजवान उससे इस्तेफादा हो तो बलूचिस्तान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान के नौजवान ख़ुद ही इस काबिल हो जाएंगे कि वो बलूचिस्तान को उस तरह तरक्की देंगे जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे सूबों में या दुनिया में कहीं और तरक्की है। सर मेरे दो सवाल आपसे, आखिरी सवाल, एक ये है कि वो अलग लोग हैं जिनके पास बंदूक है, आप कह रहे हैं वो नहीं मुज़ाकरात कर रहे हैं। डॉक्टर मालिक बलोच जी, सरदार अख्तर जान मैंगल जी, अब बाकी बलूच सियासी क़यादत, पश्तून क़यादत, महमूद खान अचकज़ई साहब ने तो बाकायदा फार्मूला भी बता दिया कि आइए ये ऐसे तकसीम करे कि मादनियात का ये करे, जहाँ से निकलता है लोगों को इतना दे दे। तो ये लोग क्यों नाराज़ है, ये क्यों खफा है? मैंने सरदार अख्तर जान साहब से गुज़श्ता दिनों टेलीफोन पे बात की, तो मैंने कहा इस्लामाबाद या कोयटा, उन्होंने कहा इस्लामाबाद में ये लोग नहीं चाहते कि हम हो। और देखिए मैं क्यों नाराज़ है सर, इसका क्या? मैं समझता हूँ कि ये लोग अपने आप से नाराज़ हैं। इनका जो है नज़रिया, इनका लाइन एक नहीं है। ये जो है सियासत लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सियासत अवाम की नहीं कर रहे हैं, ये सियासत अपनी सियासत को आगे बढ़ाने और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे ले जाने के लिए सियासत कर रहे हैं। न ये मुल्क के लिए कर रहे हैं, न ये अवाम के लिए कर रहे हैं। ये मैं आपको एक सब की मिसाल देते जा रहा हूँ, आप तो मुझे बात करने दें प्लीज़, काइंडली, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। तो सरदार अख्तर मेंगल साहब का खुल कर बात करनी चाहिए, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, एक कबायली सरदार हैं। आप आज तक मुझे उनका एक बैसियत इंसान स्टेटमेंट दिखाएं कि बलूचिस्तान में या कोई पंजाबी मज़दूर को जुल्म का शिकार किया गया है, दहशत गर्दी का शिकार किया गया है, उसके मुंह में तेज़ाब जलाया गया है, सरदार अख्तर मेंगल ने उसकी कोई मजम्मत की है? सनाउल्लाह बलोच ने कल परसों की उनकी पार्टी यहाँ पे। मैं आपसे ये एक नेकी अगर पूरी ज़िंदगी में सना बलोच ने की है, आपको याद है, तो आपकी भी मेहरबानी और सना बलोच की भी मेहरबानी। दूसरी जो बात की डॉक्टर मालिक साहब की आपने, डॉक्टर मालिक साहब एक पॉजिटिव सियासत कर रहे हैं। डॉक्टर मालिक साहब पार्लियामेंट में भी हैं, डॉक्टर मालिक साहब अपनी तजावीज़ भी गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट पाकिस्तान के जो मुशावरती अमल होते हैं उसमें शामिल भी होते हैं और अपना मशवरा भी देते हैं। जबकि महमूद खान अचकज़ई पर सबसे ज़्यादा एतराज़ पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, मेरे चचा की तरह हैं, मैं उनका बहुत इंतहाई एहतराम करता हूँ, लेकिन हम अपनी सियासत और नज़रियात पर बात बिल्कुल कर सकते हैं। महमूद खान साहब का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानियों के लिए ये है कि अफ़गानिस्तान बिल्कुल हमारा बिरादर मुल्क है, हम और वो भाई अफ़गानिस्तान के अवाम, हमारे रिश्ते हैं, हमारे रिवायात मिलते हैं एक दूसरे से, हमारी हर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारा बिरादर मुल्क अफ़गानिस्तान है। महमूद खान साहब जो है अफ़गानिस्तान को अपना पहला मुल्क समझकर पाकिस्तान को सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। ये पाकिस्तान जो है किसी ऐसे शख्स को पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं मानेगा जो पाकिस्तान को अपना दूसरा मुल्क समझे। उस बात को आप ना लें, वो कह रहे अफ़गानिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, उसको साइड पे रखते हैं।
فار جسٹ یہ اس انٹرویو کیا جو دوسرے وطن کا آدمی کے تجویز کو میں اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. جو یہاں کے لوگ آپ کے ساتھ آپ کو اپنے ساتھ مجھے باقی لوگوں کو بٹانے کی بات کرتے ہیں, اس بات میں کیا حرج ہے اگر وہ تمام اداروں جس طرح جو لوگ اس طرح کی بات نہ کریں سر, جو پاکستان کو پہلی اپنی پریورٹی سمجھے, پہلے اپنا ملک پہلا. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے, میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, جھنڈا اس کی گاڑی پہ لگی, گاڑی پہ جھنڈا لگا ہے, لیکن باتیں جھنڈے کے خلاف ہے. باتیں افغانستان کی, جھنڈا پاکستان کا ہے. اس لیے جو میں کہتا ہوں دغلا پالیسی ہے. تو سر وہ ابھی افغانستان ہم سے لڑ کیسے آئے ہیں, لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ان کی پارٹی ہے, اگر وہ ایسے ہے تو ریاست ادارے عدالت کے ووٹ پر بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی پالیسی پر بات کر رہا ہوں. آپ نے خود کا وہ کہہ رہے افغانستان میرا وطن ہے, یہ میرا ملک ہے. ایسے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. آپ کا ملک بھی ایک ہوتا ہے, آپ کا وطن بھی ایک ہوتا ہے. یہ پھر میں اس سے کبھی زندگی میں سوال آپ کا ملک بھی ایک ہوتا ہے, آپ کا وطن بھی ایک ہوتا ہے. باقی آپ کا ہمسایہ ملک ہوتا ہے, آپ کا برادر ملک ہوتا ہے, آپ کا سب کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ کا وطن, آپ کا سرزمین, آپ کا ملک ایک ہوتا ہے. بلوچستان کے لوگ, باقی صوبوں کے لوگ میرور آپ کا یہ انٹرویو دیکھیں گے, کیا امید ہے, کوئی خیر کی خبر ہے؟ اب تو مجھے لوگ کال کر کے مجھے کہتے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا, آپ نکل گئے اسلام آباد گئے. یقین کہ یہ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں حالات ایسے. تو یہ کوئٹہ میں لوگ بند ہو گئے, ہنوڑک نہیں جا سکتے ہیں, شابان نہیں جا سکتے ہیں, کچلاغ نہیں جا سکتے ہیں, سلیم ہوٹل کا روش نہیں کھا سکتے, تو لوگ بالکل تنگ ہو گئے. کیا کب تک یہ حالات ہوں گے سر؟ دیکھیں یہ ذرا ہم صافی حضرات چیزوں کو بڑا چڑھا کر بھی پیش کرتے ہیں. کچلاخ میں آپ بالکل جا سکتے ہیں, سلیم ہوٹل میں آپ بالکل کھانا کھا سکتے ہیں, دبئی ہوٹل میں آپ بالکل کھانا, تو ہے کہ کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے سر, وہ ایک ہے. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جا کے کھانا نہیں کھا سکتے. دل میں آپ کا ڈر ہو سکتا ہے, لیکن لوگ پورے کوئٹہ کے لوگ جاتے اور کھاتے رہتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے اس بات کی, اس میں یہ بات تھی کہ جب یہ شروع میں ٹیررسٹ آئے تھے, جس طرح میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں, خالق آباد کھلات کی بات کر رہا ہوں, تو لوگ یہی سمجھیں ان کے نیریٹو میں آ گئے, ان کی باتوں میں آ گئے کہ شاید یہ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ لوگوں کو محافظ ہیں. لیکن جب آہستہ آہستہ وہ ادھر انہوں نے ٹائم گزارتا گیا, انہوں نے چیزیں دیکھتی رہیں, تو لوگوں نے دیکھا یہ تو بالکل جانور نما لوگ ہیں, یہ انسان ہے ہی نہیں. یہ جو ہے ایک غریب زمیندار جو پوری سال اپنی زمینداری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, یہ اس سے بتا لیتے ہیں. یہ پورا خالق آباد, پورا کھلات کا عوام ان کے خلاف گواہ ہے. یہ جو ہے پورے جدھر ہمارے پشتون بلوچ خواتین پردہ کا بہت خیال رکھتی ہیں, اور غیرت کا بھی یہی تقاضا ہوتا ہے. ہمارے علاقوں میں پسماندہ علاقہ تھے جہاں خواتین کو بیمار ہوتے تھے, ڈیلیوری کا کیس ہوتا تھا, ان کو ہاسپیٹل تک پہنچانے کے لیے جو ہے آپ کو جانوروں میں لے جاتے تھے. ہم نے اسی پاکستان کے ریاست نے, اسی حکومت نے وہاں تمام ہم نے ہاسپیٹلز بی ایچ یوز میں جو ہے ایمبولینسز دی, تاکہ ہمارے خواتین, ہمارے بچے باپردہ طریقے سے جو ہے کسی ہاسپیٹل تک پہنچ جائیں. لیکن انہوں نے وہ تمام جو ہے ایمبولینسز چوری کر لیے, چرا لیے. یہ پورا خالق آباد کھلات کا ڈسٹرکٹ اس چیز کا گواہ ہے. اور ہمارے جو یہ زمباد والے لوگ جو کاروبار کرتے ہیں, ڈیزل کا کاروبار کرتے ہیں, یہ خود گواہ ہیں. میں اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں, یہ خود گواہ ہیں کہ روڈ سے گزرتے ہیں یہی دہشت گرد, یہی جو آزادی کی بات کرتے ہیں, یہی جو بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ایک گاڑی سے جو ہے لاکھوں کے حساب سے یہ بتھا لیتے ہیں. اس حوالے سے میں کہتا ہوں ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر پبلک جو ہے ابھی ان سے نفرت کرنے لگی ہے. جب پبلک ان سے نفرت کرے گی, اپنے ریاست کے ساتھ کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ آپ ابھی ان سے ہم تنگ آ گئے ہیں, ان کے خلاف آپریشن کریں, تو جب ریاست باقاعدہ آپریشن کرتی ہے, پھر ریاست کے سامنے جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی دہشت گرد تنظیمیں نہیں ٹک سکتی. سر ابھی لوگ وہاں پر احتجاج پر ہے کہ ایئر اسٹرائک ہوا, اس میں بچے اور خواتین کی بات ہو رہی کہ وہ ان کی ہلاکتیں ہوئی ہے, اور
مختلف سڑکوں پر تو ہمیں پتہ ہے روز گاڑیاں چمن کے اور باقی دیکھیں جہاں جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں اچھی خبریں نہیں آتی. جنگ میں ہمیشہ ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے افسوس کی ہلاکتیں ہوتی ہیں. تو ضرور کسی جگہ پر اگر دہشت گرد ہوں اور وہ ایک دہشت گردی کی منصوبہ سازی کریں, گورنمنٹ وہاں کوئی کارروائی کرتی ہے تو اس کارروائی کی وجہ سے کچھ ناگناہ افراد کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو یہ ساری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں ان دہشت گردوں پر ہے کہ وہ پبلک کے درمیان رہ کر پبلک کو جو ہے ہیومن شیلڈ بنا کر اپنی جانیں بچا کر پبلک کو آگے کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ وائس پی کے کو وقت دینے کا. آخری میرا ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ایک خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی, اور دوسرا یہ کہ 31 تاریخ ہے وہ ڈیٹ میں بھول رہا ہوں, یہ ٹیررزم وکٹم ڈے ہے. اس کے حوالے سے بلوچستان میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اس کو حکومت بلوچستان کی جانب سے ان کے ازالے کے لیے, ان کے درد پر مرہم رکھنے کے لیے آپ کے ساتھ کیا ہے؟ اور باقی آپ نے ایک گلہ بھی کیا کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہے وہ بات نہیں کرتے اس حوالے پہ, آپ وہ گلہ کن الفاظ میں کر رہے تھے؟ آپ کائنڈلی وہ بھی بتا دیں, آپ کس سے گلہ کر رہے ہیں؟ جہاں تک شہداء کا تعلق ہے, شہداء تو ہمارا فخر ہے. شہداء پاکستان کا جو ہے سر کے تاج ہیں. ان کو جو جتنی ان کی جان کے بدلے ان کو جتنی سہولیات یا جتنی مدد دی جائے وہ بہت کم ہے, بلکہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. لیکن البتہ بلوچستان حکومت نے اپنے شہداء پیکیج کو بہت وسیع کیا ہے, اس کے رقم کو بہت بڑھایا ہے, بچوں کی تعلیم اس میں, بچوں کی کفالت اس میں ہے. وہ تو شہداء کی وارث ریاست ہے, اس نے جتنا ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. باقی ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھیں میں نے آپ کو بات کی اس لیے کہ یہاں دنیا میں کئی ایسے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں دنیا بھر کی پبلک کے کہیں نہ کہیں کمائی کے پیسوں سے چھل رہی ہیں, اور ان کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے میں جب سے وزیر داخلہ بلوچستان بنا ہوں میں چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, تو ہیومن جو رائٹس کی کمیشن ہے وہ بھی ہیومن رائٹس کی کمیشن نہیں رہیں, وہ ریٹنگ کی کمیشن رہے ہیں. وہ ریٹنگ کے چکر میں پڑ گئے ہیں. جس چیز میں ریٹنگ زیادہ ہوگا وہ اس پر آواز بلند کریں گے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے ہاتھ سے اگر کوئی سیکیورٹی فورسز شہید ہو گئے ہوں گے, وہ بھی انسان ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی فیملیز ہیں. آپ نے ان کے بیانات ہیومن رائٹس کے نہیں دیکھے ہوں گے کہ ہیومن رائٹس نے کوئی سٹیٹمنٹ دے دیا. یہ پنجابی مزدور کئی بلوچستان میں مارے گئے ہیں, اور اس حوالے سے کبھی بھی آپ نہیں دیکھو گے کہ کسی ہیومن رائٹس نے ان کے ساتھ ہمدردی کا HRCP پاکستان کے کبھی ایک حد تک اگر کبھی ایک آدھ سٹیٹمنٹ دے کے رپورٹ میں ہے اس کے پورا تفصیل ایک آدھ اس میں رپورٹ میں اپنا جان چھڑانے کے لیے, کیونکہ تھوڑا تو فیس سیونگ بھی کرنا ہوتا ہے نا, کہ میں نے یہ لکھ لیا جس طرح آپ نے مثال دے دی. تو میں بذات خود ان ہیومن رائٹس کمیشن سے بالکل مایوس ہوں. یہ ہیومن رائٹس پر بالکل کام نہیں کر رہے ہیں, یہ ریٹنگز پر کام کر رہے ہیں. سر اگین شکریہ, بہت شکریہ. آخر میں نے ایک سوال ریپیٹ کروں گا کہ کوئی ایسی امید ہے, کوئی ایسا پلان ہے کہ بلوچستان کے لوگ یہ امید رکھ سکے کہ اب حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ ایک خوف ہے کہ مزید خراب ہو رہے ہیں. ایران میں حالات خراب ہے, افغانستان میں خراب ہے, اور پھر صبح جو ہے بارڈرز رکھتے ہیں دونوں ممالک کے ساتھ, سب سے لمبا بارڈر ایران اور افغانستان کے ساتھ بلوچستان کا یہ. تو ایسے میں مزید اگر حالات خراب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمیشہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب میں اور آپ بیٹھیں گے اور آپ میرا انٹرویو کریں گے تو اس وقت حالات بھی چینج ہوں گے اور آپ کے سوالات بھی چینج ہوں گے. سر اسلام آباد میں بڑی بیٹھک ہوئی, آپ نے کہا نیکسٹ میٹنگ, وزیر اعلیٰ بھی آئے, پورا کابینہ آپ کا آیا ہوا ہے, MNAs اراکین اسمبلی آئے ہوئے. کیا اب اسلام آباد میں کچھ نیا ہو رہا ہے بلوچستان کے؟ نہیں, ادھر جو ہے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ اور ہمارے اداروں نے بلوچستان کے
کچھ 250 نوٹیبلس کو بلایا ہے نا, 250 نوٹیبلس کو ان کو اصل پکچر بھی دکھایا جا رہا ہے ٹیررزم کا, ٹیررسٹ کا, اور جہاں سے یہ چیزیں ہینڈل ہو رہی ہیں, اور ان سے رائے بھی لی جا رہی ہے. جو بلوچستان کے قبائلی مشران ہیں, قبائلی بڑے ہیں, تو ان سب سے مشورے بھی لیے جا رہے ہیں, ان کا آؤٹ پٹ بھی لیا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح سب ایک ساتھ ایک لائن میں آگے بڑھتے جائیں. 12 اگست کو کوئٹہ میں بھی ایک ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی جس میں سیاسی قیادت وہاں کی موجود رہی, وزیر اعلیٰ صاحب موجود تھے, آپ ان میں تھے, یعنی عسکری قیادت بھی تھی. میں کھلات میں تھا, میں اپنے گاؤں کھلات میں تھا, لیکن انہی موضوعات پر بات ہوئی تھی. وہاں ایک جو زیارت کا واقعہ ہوا تھا, اس میں ایک یہ آل پارٹیز کانفرنس بلانی تھی جس میں ان مسئلوں کو ڈسکس کرنا تھا, وہ اس حوالے سے بلائی گئی تھی. تو آپ سمجھتے ہو ایسے واقعات مستقبل میں کم ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ جس طرح ہماری حکومت, ہماری ریاست لگی ہوئی ہے ان دہشت گردوں کو ختم کرنے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گا کہ ہمارے ملک میں امن کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ. سر بہت شکریہ, میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا. ونس اگین تھینک یو. بہت شکریہ. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.